चूना प्लास्टर, रबड़ी और चूना फर्श का तारुफ। आप सबको, ख़ास तौर से ख़वातीन और बच्चियों को मेरा सलाम और दुआएं पहुँचें। मैं माहौल दोस्त आर्किटेक्ट यास्मीन लारी हूँ और आप ज़ीरो कार्बन चैनल पर कम कीमत, माहौलियाती, मुफीद और इंसान पसंद घर बनाने के तरीक़े सीख रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मिट्टी का इस्तेमाल हम सब के लिए बहुत अहम है, लेकिन चूँकि मिट्टी पानी में घुल जाती है, इसलिए मिट्टी का इस्तेमाल कम होता जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप मिट्टी में चूना मिलाकर लिपाई करेंगे तो आपकी मिट्टी से बनी दीवार बहुत महफूज हो जाएगी। आइए आज आप मेरे साथ चूना मिट्टी लिपाई या प्लास्टर करने का तरीका सीखें, जिससे आपके घर की मिट्टी की दीवारें बहुत महफूज रहेंगी। आपको मालूम है कि एक ज़माना था कि सब घरों में मिट्टी की बहुत खूबसूरत लिपाई होती थी, लेकिन फिर ऐसा वक्त आया कि सब सीमेंट के और कंक्रीट के दीवाने हो गए और शहरों और गांव में सीमेंट प्लास्टर का रिवाज हो गया। अफसोस हमें खबर न थी कि सीमेंट के प्लास्टर से हमें कितना नुकसान हो रहा है। न सिर्फ ये कि सीमेंट का इस्तेमाल घर को ज़्यादा गर्म रखता है, इसकी वजह से माहौल की आलूदगी भी बढ़ रही है, जो कि हमारे लिए और हमारी आइंदा नस्लों के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि सीमेंट का इस्तेमाल कम से कम कर दिया जाए। मिट्टी चूना लिपाई से हमें ये भी फ़ायदा है कि वो गर्मी को रोकती है और सेहत के लिए बेहतर है, क्योंकि चूना पानी को रोकता है। हम अपने घर को मिट्टी चूना लिपाई से महफूज बना सकते हैं। मिट्टी और चूना दोनों बहुत सस्ते हैं, उनसे बहुत आसानी से लिपाई की जा सकती है, जिससे घर बहुत पायदार हो जाते हैं। इसी तरह रबड़ी में मिट्टी और मिट्टी चूने का इस्तेमाल बहुत अहम है, जो हमारी मिट्टी ईंट और मिट्टी चूना ईंट के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने देखा है कि अक्सर गांव में मिट्टी के फर्श डाले जाते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और उनको बार बार ठीक करना पड़ता है। लेकिन चूँकि हम मिट्टी के साथ चूने का इस्तेमाल सिखाते हैं, इसलिए ये फ़र्श पायदार होते हैं। इसके अलावा चूने को साथ मिलाकर और तरह के फ़र्श भी डाले जा सकते हैं, जिससे मुख्तलिफ़ तरह की फिनिश आपको मिल सकती है। आज हम इस वीडियो में चूना और मिट्टी के इस्तेमाल के साथ वो अमल सीखेंगे जो घर के ढांचे को मुकम्मल करने के लिए चाहिए। अब देखिए कि इन सब चीज़ों को बनाने और लगाने का तरीका बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको जो तरीक़े सिखाएंगे उनकी तफसील ये है। पहले चूना मिट्टी लिपाई के तरीक़े, उसमें चूना मिट्टी लिपाई चटाई के लिए और चूना मिट्टी लिपाई ईंट के लिए होगी। बाद चुनाई की रबड़ी के तरीक़े, जिसमें मिट्टी की रबड़ी मिट्टी ईंट के लिए और चूना मिट्टी रबड़ी चूना ईंट के लिए बताई जाएगी। चूना के फ़र्श के तरीक़े, जिनमें चूना और मिट्टी का फ़र्श, चूना और रेत का फ़र्श और चूना और ईंट चूरा का फ़र्श या पोर्जलाना बनाने का तरीका बताया जाएगा। चूना मिट्टी लिपाई का तरीका। आइए पहले हम चूना मिट्टी लिपाई का तरीका सीखेंगे। हम इसमें दो तरह की लिपाई करेंगे, जो आप अपनी ज़रूरत और मौके के लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा हमने देखा, एक लिपाई या प्लास्टर चटाई पर किया जाएगा और दूसरे में हम मिट्टी ईंट और चूना ईंट पर लिपाई करना सीखेंगे। चूना मिट्टी की लिपाई शुरू करने से पहले हमें ये चीज़ें जमा करनी होंगी: तगारी, फावड़ा, करंडी, स्टील का गुरमाला और लकड़ी का गुरमाला। लिपाई के लिए माल बनाने का तरीका। लिपाई का माल बनाने के लिए हमें 1-3 का मिक्स चाहिए, यानी 1 तगारी भुजा चूना और 3 तगारी 1 हफ्ता अच्छी गूंदी हुई मिट्टी। इसके अलावा इसमें 1 तगारी भूसा भी डालना होगा। माल मिलाने के लिए एक साफ़ सुथरी हमवार जगह का इंतखाब कर लें। अब उस पर 3 तगारी गूंधी हुई मिट्टी की ढेरियाँ रख दें ताकि बीच में जगह खाली रहे। इस जगह पर 1 तगारी भुजा चूना उलट दें, साथ ही साथ 1 तगारी भूसा भी डाल दें। सब माल थोड़ा सा पानी डालकर मिला लिया जा रहा है ताकि सब कुछ अच्छी तरह मिल जाए और सब कुछ एक जान हो जाए, और इसको अच्छी तरह हाथों से गूंथा जा रहा है। प्लास्टर लगाने का तरीका। आम इस्तेमाल के लिए प्लास्टर के 2 कोट या तहें काफ़ी हैं। पहला खुरदरा कोट, जिसको बेस कोट भी कहा जाता है, जो 1 इंच से 1.5 इंच तक मोटा होगा और इसके लिए लकड़ी का गुरमाला इस्तेमाल करना होगा। फाइनल कोट या दूसरी तह आधे से पौना इंच मोटी होगी। आमतौर पर फाइनल कोट के लिए स्टील का गुरमाला इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्लास्टर की सतह साफ़ सुथरी और हमवार हो।
شروع کرنے سے پہلے یہ چیک کر لیں کہ آپ کے استعمال کے اوزار اور تغاری صاف ستھرے اور دھلے ہوئے ہیں۔ ہم پہلے چٹائی پر پلاسٹر کرنا سیکھیں گے۔ جس دیوار پر پلاسٹر لگانا ہے اس کو پہلے پانی کے چھڑکاؤ سے گیلا کر لیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ لپائی کے مال کا پانی دیوار میں جذب نہ ہو جائے۔ اگر مال کا پانی جلدی خشک ہو جائے تو اس میں کریک آنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے پانی کا چھڑکاؤ بہت اہم ہے، اور یہ اس طرح کیا جائے کہ دیوار کا ایک پورا حصہ چھڑکاؤ سے گیلا ہو جائے۔ بیس کوٹ یا پہلی تہہ لگانے کے لیے ایک تغاری میں چونا، مٹی اور بھوسے کا تیار مال لے لیں۔ اب لکڑی کے گرمالے سے چٹائی کے گیلے حصے پر لگانا شروع کر دیں۔ یہ اس طرح لگائیں کہ مال برابر انداز میں ایک طرف کو پورا کر لے اور پوری تہہ 1 سے 1.5 انچ موٹی ہو۔ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کی سطح کھردری ہے۔ اس کو زیادہ ہموار کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زیادہ ہموار سطح پر دوسرے کوٹ کی پکڑ یا چپکنے کا عمل کم ہوگا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی تہہ میں لائنیں لگا کر سطح کو زیادہ ناہموار کر لیا جاتا ہے تاکہ لپائی کی دوسری تہہ آسانی سے پہلی تہہ کے ساتھ چسپاں ہو جائے۔ بیس کوٹ یا پہلی تہہ کو 2 دن خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ اب 2 دن بعد چیک کریں، ہو سکتا ہے کہ اس میں کریک آ گئے ہوں، لیکن آپ اس بات پر پریشان نہ ہوں۔ ان جگہوں کو پانی لگا کر برابر کر لیں اور لپائی کی ایک پتلی تہہ اور لگا دیں۔ فائنل کوٹ یا دوسری تہہ لگانے کا طریقہ وہی ہے، اور جو مال آپ نے تیار کیا ہوا ہے وہی مال دوسری تہہ میں بھی لگانا ہوگا۔ عام طور پر ہموار پلاسٹر زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اس لیے فائنل کوٹ یا دوسری تہہ کے لیے سٹیل کا گرمالا استعمال کریں تو آپ کو پلاسٹر کی سطح زیادہ ہموار ملے گی۔ فائنل کوٹ یا دوسری تہہ کافی پتلی یعنی ½ انچ یا پونا انچ موٹی ہونی چاہیے۔ یہ کوٹ لگانے کا وہی طریقہ ہے جیسے پہلا کوٹ لگایا گیا تھا۔ سٹیل کے گرمالے پر تیار شدہ مال لے کر بیس کوٹ پر احتیاط سے لگا کر پھیلا دیں اور ساتھ ساتھ اس کو ہموار بھی کرتے جائیں۔ 5 دن تک اس لپائی کی پانی سے ترائی کرتے رہیں تاکہ بعد میں اس میں کریک آنے کا خطرہ نہ ہو۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب دیہی عورتیں مٹی یا چونا مٹی کی لپائی کرتی ہیں تو وہ اپنے ہاتھ سے بہت خیال سے مٹی کو برابر کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا پلاسٹر بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اس طرح ان کی لپائی کی بناوٹ بھی فرق ہوتی ہے اور پھر وہ اس پر بہت خوبصورت نقش و نگار بھی بناتی ہیں۔ آئیے اب ہم مٹی اینٹ یا چونا مٹی اینٹ کی دیوار پر چونا مٹی کی لپائی کرنا سیکھتے ہیں۔ جو مال آپ نے چٹائی پر چونا پلاسٹر کے لیے تیار کیا ہے وہی مال آپ اینٹ کی دیوار کے لیے بھی تیار کریں گے، سوائے اس کے کہ دیوار کی ساخت فرق ہے۔ پلاسٹر کا مکس اور اس کو لگانے کا انداز وہی ہے جو طریقہ آپ نے چٹائی پر لپائی کے لیے سیکھا ہے۔ جس دیوار کے حصے پر لپائی کرنی ہے اس پر پانی چھڑک کر پوری ترائی کر لیں۔ اب ایک تغاری میں بنا ہوا چونا مٹی کا مال لے لیں اور جو طریقہ چٹائی والے پلاسٹر کے لیے استعمال کیا ہے وہی طریقہ ہمیں مٹی یا چونا مٹی اینٹ کے لیے بھی استعمال کرنا ہوگا۔ بیس کوٹ یا پہلی تہہ کے لیے یہاں بھی پہلے کی طرح لکڑی کا گرمالا استعمال کرنا چاہیے۔ اب گرمالے سے مال اٹھائیں اور دیوار پر پھیلانا شروع کر دیں اور ساتھ ساتھ مال کو برابر بھی کرتے جائیں۔ اگر مال کو پھیلانے میں ہاتھوں کو استعمال کرنا پڑے تو اس سے گریز نہ کریں تاکہ پلاسٹر کا مال جلدی پھیلایا جا سکے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس پلاسٹر کی موٹائی تھوڑی زیادہ رکھنی پڑے گی تاکہ اینٹ کے جوائنٹ یا درزیں پوری طرح بھر جائیں۔ یہ بیس کوٹ یا پہلی تہہ بھی کھردری چھوڑنی ہوگی تاکہ فائنل کوٹ یا دوسری تہہ آسانی سے اس سے چسپاں ہو سکے۔ جیسے ہم نے پہلے دیکھا، پہلی تہہ کو 2 روز کے لیے سوکھنے کے لیے چھوڑ دیں، لیکن ساتھ ساتھ ترائی ضرور کرتے رہیں تاکہ اس میں درزیں یا کریک نہ پڑیں۔ 2 دن بعد سٹیل کا گرمالا لے کر اسی طرح جیسے ہم نے پہلے دیکھا فائنل کوٹ یا دوسری تہہ ½ یا پونے انچ موٹائی میں لگا دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ چٹائی کے پلاسٹر کے مقابلے میں اینٹ سے بنی دیوار پر پلاسٹر کرنے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر 5 دن تک ترائی کرتے رہیں، جس کے بعد آپ کا پلاسٹر تیار ہے۔ مٹی کی ربڑی بنانے کا عمل۔ اس کے لیے صرف صاف چھنی ہوئی مٹی اور صاف پانی کی ضرورت ہے۔ یہ ربڑی بہت آسانی سے بنائی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر 3 حصہ صاف چھنی ہوئی مٹی ہے جو ہمارے ویڈیو کے مطابق تیار کی گئی ہے تو اس میں 1 حصہ پانی کی ضرورت ہوگی۔ ویسے یہ ربڑی کسی ڈرم میں بنانی چاہیے کیونکہ ہمیں چنائی کے لیے کافی زیادہ مال چاہیے ہوتا ہے، لیکن آپ کو دکھانے کے لیے یہ ربڑی بالٹی میں بنائی گئی ہے۔
آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تغاری پانی بالٹی میں ڈالا جا رہا ہے اور پھر اس میں ایک ایک کر کے 3 تغاریاں مٹی کی ڈالی جا رہی ہیں۔ دیکھ لیں کہ ہر تغاری مٹی کے ڈالنے کے بعد اس کو کسی ڈنڈے یا بانس سے اچھی طرح ملا لیا جا رہا ہے تاکہ سب کچھ اچھی طرح مل جائے اور اس کا آٹے کی طرح مال بن جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مال بہت گیلا نہیں ہے تاکہ اس کو آرام سے چنائی کرنے میں مٹی کے درزوں میں بھرا جا سکے۔ یہ بھی دیکھیے کہ مٹی اینٹ کی چنائی میں ربڑی کس طرح استعمال کی جا رہی ہے۔ چونا مٹی کی ربڑی بنانے کا عمل۔ یہ ربڑی بھی مٹی کی ربڑی کی طرح بنائی جاتی ہے اور بہت آسانی سے بن سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مکس 1:4 یعنی 1 حصہ بجھا چونا اور 4 حصہ چھنی ہوئی مٹی ملائی جائے گی۔ مٹی صاف چھنی ہوئی ہونی چاہیے جو ہمارے ویڈیو کے مطابق تیار کی گئی ہو، اور بجھا چونا بھی ہمارے ویڈیو کے مطابق بنا ہونا چاہیے۔ مٹی کی ربڑی کے برعکس اس چونا مٹی ربڑی کے لیے 3 حصے پانی کا استعمال ہوگا۔ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ چونا پانی کو زیادہ جذب کرتا ہے اور اس ربڑی بنانے کے لیے زیادہ پانی کی ضرورت ہوگی۔ یہ ربڑی بھی کسی ڈرم میں بنانی چاہیے کیونکہ چنائی کرتے وقت کافی زیادہ مال استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ کو دکھانے کے لیے یہ ربڑی بالٹی میں بنائی گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک بالٹی میں 3 تغاری پانی ڈالا جا رہا ہے اور پھر اس میں ایک ایک کر کے 4 تغاریاں مٹی کی ڈالی جا رہی ہیں۔ دیکھ لیں کہ ہر تغاری مٹی کے ڈالنے کے بعد اس کو کسی ڈنڈے یا بانس سے اچھی طرح ہلا لیا جا رہا ہے۔ آخر میں ایک تغاری چونا ڈال دیا گیا ہے اور سب مال کو اچھی طرح ملا لیا تاکہ سب کچھ جب مل جائے اور اس کا آٹے کی طرح مال بن جائے تو پھر یہ مال جو ہے جو بہت گیلا نہیں ہونا چاہیے، اس کو آرام سے چنائی کرنے میں اینٹوں کے درزوں میں بھرا جا سکتا ہے۔ یہ مال بھی پتلے آٹے کی طرح ہوگا جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چونا مٹی اینٹ کی چنائی میں چونا مٹی ربڑی استعمال کی جا رہی ہے۔ چونا کے ساتھ فرش کے فنش۔ آئیے اب ہم مختلف طرح کے فرش ڈالنا سیکھتے ہیں۔ یہ ہیں چونا اور مٹی کا فرش، چونا اور ریت کا فرش، اور چونا اور اینٹ چورا کا فرش یا پوزلانہ۔ چونا اور مٹی کا فرش۔ سب سے پہلے چونا اور مٹی کا فرش بنانے کا طریقہ آپ دیکھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے گاؤں میں زیادہ تر مٹی کا فرش ڈالا جاتا ہے جو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے اور بہت کم لاگت سے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ضرور اپنائیں تاکہ آپ کے فرش گرمیوں میں ٹھنڈے رہیں۔ لیکن جیسے ہم نے دیکھا صرف مٹی بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ چونے کو مٹی میں ملا کر فرش بنائیں تو وہ زیادہ پائیدار بنے گا۔ بنانے کا طریقہ۔ چونا مٹی فرش کا مال اسی طرح بنایا جائے گا جو ہم نے چونا مٹی کی لپائی یا پلاسٹر کے لیے دیکھا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو 1:3 کا مکس ہوگا، یعنی 1 تغاری بھجا چونا اور 3 تغاری 1 ہفتہ پرانی اچھی کندھی ہوئی مٹی، اس کے علاوہ اس میں 1 تغاری بھوسا بھی ڈالا جا چکا ہے اور سب کچھ اچھی طرح سے ملایا جا چکا ہے۔ چونا مٹی کا بیس کوٹ لگانا۔ اس مال کو تغاری میں یا ریڑے میں ڈال کر فرش ڈالنے کی جگہ پر الٹ دیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرش کے نیچے 1:3:6 کا چونا کانکریٹ ڈالا جا چکا ہے۔ اس چونا کانکریٹ پر چھڑکاؤ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر چونا مٹی کا بیس کوٹ کا مال ڈالا جا رہا ہے اور اس کو کرنڈے اور لکڑی کے گرمالے کی مدد سے پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ عمل جاری رکھیں یہاں تک کہ پورے فرش پر 1.5 انچ موٹا بیس کوٹ پھیلا دیا جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ تہہ کھردری ہونی چاہیے جس سے اس پر فنیشنگ کوٹ کی پکڑ بہتر ہوگی۔ اس بیس کوٹ کو ایک دن چھوڑ دیا جائے اور دوسرا کوٹ یا فنش کوٹ دوسرے دن ڈالا جائے گا۔ چونا مٹی کا فنش کوٹ لگانا۔ جیسا میں نے ذکر کیا، چونا مٹی کے فنش کوٹ کے لیے بھی وہی مال استعمال کیا جائے گا جو کہ بیس کوٹ میں استعمال کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن پہلے ڈالے ہوئے بیس کوٹ پر چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے تاکہ بیس کوٹ گیلا ہو جائے۔ جب بیس کوٹ تر ہو جائے تو فنش کوٹ کے لیے اس پر چونا مٹی کا بنایا ہوا مال ڈالا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ گرمالے کے استعمال سے پورے بیس کوٹ کے اوپر فنش کوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ کوٹ بھی 1.5 انچ موٹا ہوگا اور اس کو سٹیل کے گرمالے سے برابر کیا جا رہا ہے۔ اس طرح اس کی فنش بالکل ہموار اور سپاٹ ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی کھردرا پن نظر نہیں آئے گا۔ یاد رہے کہ اس فرش کو کم سے کم 7 دن ترائی کرنا ضروری ہے۔ چونا اور ریت کا فرش۔
اس فرش میں چونا اور ریت ملا کر فرش ڈالا جاتا ہے۔ یہ آپ اس وقت ڈالیں جب آپ کو سطح زیادہ ہموار اور بالکل سپاٹ چاہیے ہو۔ اس فرش کے بھی 2 کوٹ ڈالے جائیں گے۔ پہلا کوٹ یا بیس کوٹ چونا مٹی کا ہوگا اور اس کے ڈالنے کا طریقہ وہی ہوگا جیسا کہ چونا مٹی کا 1.5 انچ کا موٹا بیس کوٹ چونا مٹی کے فرش ڈالنے کے طریقے میں دکھایا گیا ہے۔ چونا ریت کا فنش کوٹ لگانا۔ اس فنش کوٹ کے لیے مکس 1:4 کا ہوگا، یعنی 1 تغاری بجھا چونا اور 4 تغاری خاکہ یا ریت ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے 4 ریت کی تغاریاں الٹ دی گئی ہیں اور آخر میں چونے کی تغاری بھی اوپر ڈال دی گئی ہے اور پھر ایک پھاوڑے سے سب کچھ ملا لیا جا رہا ہے۔ جب سب کچھ اچھی طرح مل جائے تو بیچ میں ایک گول دائرہ بنا لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس گول دائرے میں پانی ڈالا جا رہا ہے اور پھر سب خشک مال پانی کے ساتھ ملا لیا گیا ہے، یہاں تک کہ گیلا سا مال بن جائے۔ یہ مال ایسا ہونا چاہیے تاکہ اس کو فرش پر آسانی سے پھیلایا جا سکے۔ اب اس گیلے مال کو تغاری میں بھر کر جہاں فرش ڈالنا ہے وہاں اس کو لے گئے ہیں۔ جو فرش ہمیں نظر آ رہا ہے وہ فرش کا بیس کوٹ ہے جو چونا مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اس پر پہلے چھڑکاو کر کے اس پر چونا ریت کا گیلا مال ڈال دیا گیا ہے اور اس کو گرمالے سے پورے بیس کوٹ پر 1.5 انچ کا موٹا فنش کوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مال پھیلانے کا کام سٹیل کے گرمالے سے کیا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ سارا فنش کوٹ ہموار نظر آئے اور استعمال میں بالکل سپاٹ اور برابر ہو اور فنش کوٹ میں کوئی کھردرا پن نہ رہے۔ یاد رہے کہ اس فرش کو کم از کم 7 دن ترائی کرنا ضروری ہے۔ چونا اور اینٹ چورا کا فرش یا پوزلانہ۔ اس فنش میں پکی اینٹ کا چورا ملایا جاتا ہے۔ یہ چورا بہت آسانی سے کسی اینٹ کے بھٹے یا کلن سے مل جاتا ہے۔ اس کو ملانے سے سطح اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے اور اس کی پانی کو جذب نہ کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو اکثر چھت کے فنش کے لیے یا پھر ٹوائلٹ کے فرش کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے جب بھی اس کو استعمال کیا یہ فنش ان جگہوں پر بہت فائدہ مند پائی گئی ہے۔ آئیے اس کو بنانے اور لگانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا ہے، فرش کے لیے 2 کوٹ یا 2 تہہ استعمال کی جائیں گی اور دونوں کی موٹائی 1.5 انچ ہوگی۔ ویسے تو دونوں کوٹ ایک ہی مکس کے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اکثر پہلا کوٹ یا بیس کوٹ چونا مٹی کا کرتے ہیں اور فنش کوٹ ضرورت کے مطابق کر دیے جاتے ہیں۔ آپ چونا مٹی کا بیس کوٹ لگانا سیکھ چکے ہیں۔ اب دیکھیے کہ پوزلانہ کی فنش کیسے ڈالی جاتی ہے۔ پوزلانہ بنانے کا طریقہ۔ یہ مکس 1:4 کا ہوتا ہے، یعنی 1 حصہ چونا، 1 حصہ پکی اینٹ کا چورا اور 4 حصے صاف مٹی ملائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 4 تغاری چھنی ہوئی مٹی کی ڈھیریاں ڈال دی گئی ہیں، اس کے ساتھ ایک ڈھیری بھجا چونا کی اور ایک ڈھیری اینٹ کے چورے کی بھی ہے۔ ایک پھاوڑے سے ان سب ڈھیریوں کو اچھی طرح ملا لیا جاتا ہے تاکہ سارا کچھ ایک جان ہو جائے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک گول چکر سا بن گیا ہے جس کے بیچوں بیچ پانی کی بالٹی الٹ دی جا رہی ہے اور خشک چیزوں کو پانی میں ملایا جا رہا ہے جب تک سب کچھ آپس میں مل جائے اور گیلا مال بن جائے۔ اب اس گیلے مال کو تغاری میں بھر کر اس جگہ لے جائیں جہاں فرش کا فنش کوٹ چاہیے۔ اس جگہ فنش کوٹ کا بیس کوٹ یا پہلی تہہ لگ چکی ہوگی۔ اس پر پانی کا چھڑکاؤ کرنے کے بعد پوزلانہ کی 1.5 انچ موٹی تہہ لگائی جا رہی ہے۔ چونکہ ہمیں ایک ہموار اور سپاٹ سطح چاہیے، اس لیے اس کو ایک سٹیل کے گرمالے سے برابر کر لیا جاتا ہے تاکہ فرش میں کوئی کھردرا پن نہ رہے۔ یہ رہے کہ اس فرش کو بھی کم از کم 7 دن ترائی کرنی چاہیے۔